गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की शहादत पर अज खुद नोटिस ले लिया। आज उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद इस्लामाबाद के थाना रमना में अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन मुकदमे का मुद्दई लवाहिकीन के बजाय SHO थाना को बना दिया गया है। आज अरशद शरीफ की वालिदा का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि बेटे भी उन्हीं के कत्ल हुए हैं, इसलिए FIR भी उन्हें ही दर्ज करवानी चाहिए। हुकूमत उनकी मदीयत में बेटे के कत्ल की FIR दर्ज करे। अरशद शरीफ की वालिदा की ये अपील नज़रअंदाज कर दी गई है और उनके कत्ल के मुकदमे में खुर्रम अहमद, वकार अहमद और तारिक अहमद को बतौर मुल्ज़िम नामजद कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस लेते हुए केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो ये बेंच था, इसने केस की समाअत की। आज की समाअत के दौरान बहुत कुछ हुआ और ये खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस पर ले लिया है। हुआ क्या, लेट्स हैव अ लुक। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा आज ही दर्ज किया जाए और कल तक FIR की कॉपी पेश की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ एक लीडिंग जर्नलिस्ट थे और अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिल रही। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक सोशल मीडिया पर शोर है, पता नहीं किस किस पर इस कत्ल के मुतालिक उंगलियां उठाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में पहला काम यह होना चाहिए था कि इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करना था, लेकिन यह हुआ ही नहीं। इसके साथ साथ केन्या में भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जब रिपोर्ट आई तो वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद ही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है? तहकीकाती रिपोर्ट तक रसाई सबका हक है। सहाफी कत्ल हो गया है, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। हम 6 हफ्ते से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया गया है। बेंच में मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया कि क्या केन्या में तहकीकात हो रही हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का केन्या में कत्ल होना, वजारत दाखिला, वजारत खारजा ने अब तक कार्रवाई की क्या है? सेक्रेटरी खारजा असम मजीद ने अदालत को बताया कि वजीर आजम की भी केन्या के सदर से गुफ्तगू हुई है। केन्या में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। अभी तक क्या पेश रफ्त हुई है, कुछ इल्म नहीं है। हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल केस की जो आज समाअत है उसका खैर मकदम किया है और इस हवाले से हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया है। आई स्टार्ट विद यू आरिफ मीर भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आखिरकार सो मोटो लिया गया, लेकिन लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत प्रेशराइज करना पड़ेगा। आपका क्या तासुर है आज की समाअत के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, एक तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बाद तो ऊपर अल्लाह की अदालत रह जाती है। अदालतों में इंसाफ के लिए तो, लेकिन हमारा जो मुतालबा था ना, नहायत अदब एहतराम और अल्तमास के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल। ये सो मोटो जो लिया गया, हम इसकी यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन मेरा ख्याल है इससे मसला हल नहीं होगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें फैक्ट के अलावा सब कुछ है, फैक्ट नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी हैं, लातदाद। मेरी समझ से बाहर है। ये रिपोर्ट लिखने वाले को तो कायदे आज़म मेडल देना चाहिए। भाई, ये तो हमारा शोर मचा रहा है कि अरशद शरीफ पर झूठे मुकदमा दर्ज हैं। ये तो हम अरसा दराज से पूरी साफी कम्युनिटी, उसकी वालदा और उसका खुद अरशद शरीफ शहीद अपनी जिंदगी में कह चुका है, उसके लिए पाकिस्तान की जगह तंग की गई।
یہ تو شور ہم ڈال رہے ہیں. وہ دبئی گیا, دبئی نہیں رہنے دیا گیا. آپ نے تو فائٹنگ کمیٹی نے یہ پتا کرنا تھا یہ مقدمہ درج کس نے کروائے, کس کے کہنے پر ہوئے. بھٹی صاحب یہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں یہ وہی سوالات نہیں ہیں جو آپ نے پہلے دن ہی اٹھا دیے تھے, سب صحافیوں نے پہلے دن ہی یہ بات کر لی تھی جو اب اس میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو سارا سرکار کا پیسہ ضائع کیا ہے, ان کی تنخواہوں میں سے کاٹنی چاہیے. یہ پہلے دن 12 جولائی کو ارشد شریف صدر پاکستان کو خط لکھتا ہے. جب اس پہ مقدمات درج ہونا شروع ہوا ہے تو یہ سارے سوال میں اٹھا چکا ہوں مختلف پروگراموں میں ایک ایک کلپ بھیج دوں گا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا جائے گا, جھوٹے مقدمات درج ہے. آپ نے بھائی کینیا کی کیا انکوائری کرنی ہے, آپ بتائیں کہ مقدمات درج کس کے کہنے پر ہوئے. بقول آپ کے کہ 11 میں سے 2 لوگ آئے, آپ نے یہ بتایا نہیں 2 لوگوں نے کیا کہا کس کے کہنے پہ مقدمہ درج ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے پرچے درج ہوئے, تو یہ درج کروانے والا کون تھا؟ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا کیوں پڑا؟ اصل وہ قاتل ہے. ارشد شریف 1 سال سے یا پوری دہائی سے کس کے بارے میں پروگرام کر رہا تھا؟ اس کے کسی ویلاگ کا ذکر نہیں, اس کے پروگرام کا ذکر نہیں, اس کی ٹویٹ کا ذکر نہیں. خود اس نے جو آنریبل چیف جسٹس محترم عمر عطیہ بندیال صاحب سے مخاطب کر کے کہا سر میری زندگی کو خطرہ ہے, میں انصاف کے حصول کے لیے آپ کو فریاد کر رہا ہوں. اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے بندوں کی سیلری میں ان کے سارے اخراجات پورے ہونے چاہیے. ہمارا تو ایک جواب بھی اس میں نہیں ہے. سب پوری صحافی کمیونٹی کا, شہید کی والدہ کا, اور شہید اپنی زندگی میں متعدد بار کہہ چکا ہے. میں حیران ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بادی النظر میں اگر ہمیں چیف جسٹس کو قابل احترام نے جوڈیشل کمیشن بنا لیا, وہ کیونکہ ہر ایک کو طلب کر سکتے ہیں, اس قتل میں بادی النظر میں بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں. دیکھیں نا مدعی پھر پولیس کو بنا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا سانیہ مارلٹن ہوا تھا, پولیس نے لوگوں کو زندہ گولیاں ماری, 14 لوگ شہید ہوئے, 100 کے قریب ہوئے. ادھر بھی پولیس مدعی بن گئی, ادھر ہی بھی وہی چال چلی. اس کی والدہ حیات ہے, اس کی بیوی حیات ہے, اس کے بچے حیات ہے. وہ فریاد کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کا مقدمہ درج کر لیا جائے. اور جن 3 کو کیا ہے یار طارق مسیح کا کیا واسطہ؟ میں تو خود اس کو پرسنل بہت زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں بھی ایئر وائی کا امپلائی رہا ہوں. اور نبی کا واسطہ ہے جس نے اس کی مدد کی, آپ اس کو ملزم بنا رہے ہو. اور جنہوں نے مقدمہ درج کروائے, جو اس کے سچ بولنے سے ڈرتے تھے, جن پر وہ سوال اٹھاتا تھا جواب دو, ان سب کو آپ نے کلین چٹ دے دی. انبلیویبل ہے. میری تو فریحہ ایمانداری کی بات ہے, یہ آئی فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ لیٹ ہے, مجھے کچھ 11 ساڑھے 11 بجے ساری چیزیں مل گئی, تو میں اس وقت ہی آدھا مر گیا. میں کیا لو ختم ہو گئی بات. یہ فیکٹ فائنڈنگ, اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی, اس میں تشدد کا ذکر نہیں کیا گیا. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اتنے دن اس کی بیوی بچوں سے, اس کی ماں سے کیوں چھپائی گئی؟ کوئی ایک سوال کا جواب نہیں ہے. جو پہلے دن سے, جس دن سے غالباً 23 اکتوبر کو وہ شہید ہوا اور 22 اکتوبر کو میری اس سے بات ہوئی ہے, جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں ایک کا جواب نہیں ہے. سلمان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ایویڈنس تھی وہ استعمال ہی نہیں ہوئی اس کے اندر, اس کو اگنور کر دیا گیا. اس طریقے سے اور لوگ, دیکھیں سلمان صاحب نے جو کہا وہ اس کو کیا ہی نہیں. ادھر لاہور پاکستان میں بہت سارے لوگ جانتے تھے اس کی زندگی کو کس سے خطرہ ہے, وہ یہ نہیں بتایا گیا. رائٹ. مقدمات جنہوں نے درج کرائے اس ایس ایچ او کو نہیں پوچھا گیا کہ بھائی یہ کس کے کہنے پہ کہا. ایک تو یہ غیر قانونی طریقے سے, یہ پرچے بھی ایس پی کی اجازت سے ہوتے ہیں. ہر سوال کو گول کیا, اس میں فیکٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. اوکے, ہمارے ساتھ کیونکہ جویریہ بھی موجود ہیں, کچھ دن پہلے جویریہ نے بات کی تھی میرے پروگرام میں, پہلے ذرا وہ سنیے. کی بات ہے جس طرح سے اسے ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہ یہاں پہ ہوئی ہے اور نہ کینیا میں جو ہے وہ ہوئی ہے. ابھی تک ان پولیس والوں کی آئیڈینٹی ہی سامنے نہیں لائے کہ وہ کدھر ہے, آیا کہ وہ کون ہے, انہوں نے یہ کیوں کیا, اور کیا ہماری حکومت نے, کیا کینیا کی حکومت کو خط لکھا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے سے ان مجرمان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور ان کو ہم سزا دیں. مجھے تو ایسی کوئی خط و کتابت دونوں ممالک کے درمیان میں. پاکستان میں کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ کس کے اوپر جو ہے وہ اس کا بلیم دیا جانا ہے, تو وہ پھر اسی مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہوگی اور ہوئی ہوگی.
کچھ معاملات جو اس رپورٹ میں ہیں وہ بھی میں آپ کو تھرو آؤٹ دا پروگرام سناتی چلی جاؤں گی. ارشد کے ہاتھوں کے ناخن کا ذکر کیا گیا. انہوں نے کہا مزاحمت کے نشان ہے. جس نمبر سے ارشد شریف کی ایک کینیا کے صحافی سے بات ہوئی وہ ارشد کے استعمال میں نہیں تھا. جے ایس یو کے اہلکار جس پوزیشن میں گھات لگائے بیٹھے تھے وہ ایسی پوزیشن تھی جیسے کسی کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کینین صحافی کا بارہا انٹرویو کیا, انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ جی ایس یو تو استعمال ہی نہیں ہوتی اس قسم کی آپریشنز کے اندر, وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ فورس ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ آپریشنز میں استعمال ہوتی ہے. پھر آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی ایس یو کا گروپ 6 سے 7 اہلکار پر مشتمل ہوتا ہے, لیکن پہلی مرتبہ یہ 4 اہلکاران پر مشتمل تھا. ان کو چوری کی گاڑی روکنا تھی, لیکن جی ایس یو کا چوری کی گاڑی روکنے کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. یہاں یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ گاڑی کا تو بعد میں بات کلیئر ہو گئی. کینیا میں کہا گیا کہ وہ گاڑی تو پہلے ہی مل گئی تھی اینڈ اٹس پروبیبلی اے کور اپ. یہ بات کینین صحافی نے آن ریکارڈ گئی ہے مگر, اور وہاں کے صحافیوں نے بارہا کہی ہے, مگر اس رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے. پھر چوری شدہ گاڑی نے ارشد شریف کی گاڑی کے مخالف سمت سے آنا تھا, لیکن اہلکار ارشد شریف کی گاڑی کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھے تھے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ کینیا میں جو انہوں نے اس کی باقاعدہ فورنزک کیا, اس میں انہیں لگا کہ کھڑے ہو کے بھی گولی ماری گئی ہے, اس کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے. پھر ارشد شریف کی وائفز اور والدہ کے بیانات کے مطابق ارشد شریف کو خطرہ تھا کہ طاقتور حلقوں کی طرف سے قتل کر دیا جائے گا. یہ اس میں ضرور لکھا گیا ہے. ویلکم ٹو یو ظفر ہلاری صاحب. جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ تھی لیکن سو موٹو لیا ہے عدالت نے. بار بار جو اس طرح کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, تحقیق ہوتی ہے, اس میں پھر مینڈیٹ کی بات آ جاتی ہے. کینیا سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ مینڈیٹ کرمنل انویسٹیگیشن کا تھا ہی نہیں. یہاں پر تو آج ایف آئی آر درج ہوئی ہے. سو وہ مینڈیٹ کا تعین کس نے کرنا ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھتا ہوں. مینڈیٹ کا تعاون کا کیا مطلب ہے؟ کہ کتنا دائرہ اختیار ہوگا, سو موٹو سے کیا ہم قاتلوں تک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں, میں تو آئی ایم ویری سسپیشس. ایک تو 2 آدمیوں کو آپ بھیجتے ہیں جس میں سے ایک کو میں جانتا ہوں آف ویگلی, آئی نو ہم, ہی از مچ ینگر آف کورس اینڈ ہی از اے فرینڈ آف اے ریلیٹیو. اچھا آدمی ہے, ہی از گاٹ اے گڈ ریپیوٹیشن. مگر آپ مجھے بتائیں یہ جو رپورٹ آیا تھا یہ انٹیریئر منسٹر تو کوئی دلچسپی دکھائی نہیں تھی دیکھنے کا, اور پتہ نہیں کتنے ہفتے بعد وہ ریکارڈ دیکھا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی. وہی رپورٹ امیجیٹلی چلے جاتا ٹو ایوری باڈی. رپورٹ از اے رپورٹ. منسٹر انٹیریئر کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ یہ کاٹو وہ کاٹو یہ چینج کرو. یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, ایک پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ منٹس آف دا میٹنگ, میں نے ان کے منٹس آف دا میٹنگ ریکارڈ کیا تھا اور میں نے فار کنفرمیشن ان کو بھیجا. جو 1-2 تھوڑے کنفرمیشن مانے چینجز ہوتے ہیں, انہوں نے ایک لائن ڈال کے ہی روٹ اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. تو میں پھر جا کے, میں جونیئر افسر تھا, فارن سیکرٹری کو کہا, میں نے کہا یہ تو کہا ہی نہیں ہے یہ آدمی نے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سائن کروں گا یہ ڈاکیومنٹ جو اس نے کہا ہی نہیں ہے. ہاں اس کا قصور یہ تھا کہ کہنا چاہیے تھا. اٹس سم تھنگ ہی شوڈ ہیو سیڈ بٹ ہی نیور سیڈ. تو میں نہیں سائن کر سکتا اس کو. تو وہ کہنے لگے تم پرائم منسٹر سے لڑنا چاہتے ہو یہ وہ. اینی وے دیٹس انادر اسٹوری. کہنے کی بات صرف آپ کو یہ ہے کہ ان لوگوں کو, یہ افسروں کو یہ کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں. ہمارا ٹریڈیشن ایسا ہو گیا ہے, نہیں یہ مت لکھو, یہ ہماری ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوتی اس کو, یہ مت کرو, یہ تھوڑا سا بدل دو, یہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب سو موٹو ہیئرنگ ہو رہا ہے, پورے کورٹ کو بلائیں افسروں کو, سیکرٹ سیشن میں ان کو کہیں اب بتاؤ تم نے ادھر کیا پایا جس پہ تم لکھ نہیں سکے اپنے رپورٹ پہ, یا تمہارے پہ پریشر تھا مت لکھو. رائٹ. آئی تھنک کہ یہ تو مجھے تو بڑا سسپیشس لگ رہا ہے یہ. سو اعجاز الحق صاحب, کیا یہ جو بات کی ہے ظفر ہلاری صاحب نے, کیا یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو سکتی ہے؟ یہ پریشرز موجود ہیں اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کدھر سے پریشرز موجود ہیں, اور جو حکومت کی طرف سے آپ کو ایک ایٹیچیوڈ نظر آیا ہے
وہ سنجیدگی نظر آیا ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا میں نے خود لکھا ہے لیٹر، میں ہر قسم کا تعاون کروں گا، مگر اس کے باوجود آج رپورٹ کے حوالے سے جو سوالات ابھی بھٹی صاحب نے اٹھائے ہیں اس سے پہلے اٹھائے گئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ فل کوآپریشن ملنے جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھٹی صاحب کی بات سے اس طرح ایگری کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ یہ صحافی تھے، اتنا پریشر بلٹ ہوا جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے اور دیگر بھی اطراف سے، تو یہاں تک ہم آ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک سوو موٹو لے لیا۔ اب سوو موٹو لے کر وہ آگے کیا کرتے ہیں، سوو موٹو میں کتنا آگے جاتے ہیں، رپورٹس کہاں سے آتی ہیں، کیسی رپورٹس دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، میں خود اس سے گزرا ہوں اور 3 جوڈیشل کمیشنز بنانے میں کامیاب ہوا ہوں، پریشر حکومت پہ ڈال کے۔ پہلا تو خیر ویسے ہی بن گیا تھا بندیال کمیشن ہمارے لیے، پھر دوسرا شجاعت صاحب نے جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے شجاعت کمیشن بنا، پھر اس کے بعد جب ہم نے پرائم منسٹر کو 17 اگست تھی، برسی تھی میرے والد کی، ہم نے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ تو اس وقت پولیٹیکل کلاؤڈ ہمارا تھا اتنا کہ ان کو ایک جوڈیشل کمیشن بنانا پڑا۔ پھر جوڈیشل کمیشن کی، بندیال کمیشن کی، شجاعت کمیشن کی آج تک رپورٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ تو پریشرز تو آپ کو پتہ ہے کس طرح آتے ہیں، تو ہم سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا کہ پریشرز کس طرح آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو روکا جاتا ہے۔ اس آواز اٹھانے کے لیے اور جو ہم نے آواز اٹھائی اس کا ہم نے بڑا خمیازہ بھی بھگتا، پولیٹیکلی بھی، فائنینشلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پرکس وائز بھی۔ تو یہ ارشد شریف صاحب تو ان کی والدہ اور ان کی بیوی، دیکھیں نا جس طرح سے انہوں نے یہ ایک FIR ہمارے لیے کاٹی تھی نامعلوم، وہ آج تک وہیں لودھرا کے تھانے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی اسی طرح ایک نامعلوم FIR ٹائپ کاٹ دی ہے، ان کی والدہ، ان کی بیوی، بچے سارے حیات ہیں۔ سو اعجاز الحق صاحب، اللہ کے فضل و ویری کرم سے گریٹفل کہ آپ نے اپنی پرسنل ہم سے معلومات کے اوپر ڈسکشن کیا۔ آپ کے والد پاکستان کے پاورفل ترین شخصیت رہ چکے ہیں، ان کے قتل کا مہمے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو معاملات نظر آئے، کیا وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو جو اس وقت آپ کو ضیاء الحق صاحب کے معاملے دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیونکہ خود پریشرز کو برداشت کیا ہے، میری والدہ نے برداشت کیا ہے، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت، اور میں بار بار ملتا رہا جتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے ان سے، غلام اسحاق صاحب سے جو صدر پاکستان تھے اس وقت کے، اور ایک ہی بات میں کرتا رہا، میں نے کہا کہ اگر آج یہ آپ ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت کے ساتھ رخصت کیا یہاں سے، جو لوگوں کی محبت تھی، لیکن میں نے کہا آنے والے وقتوں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی تماشا ہوگا اور پھر ہر کوئی مٹی ڈالے گا اس کے اوپر۔ اور پھر کیا ہوا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پرویز مشرف پہ حملہ ہوا، شوکت عزیز پہ حملہ ہوا، اس کے بعد عمران خان پہ حملہ ہوا، محترمہ بے نظیر کو اپنی جان دینی پڑی، اور اس کے بعد تو ان کی حکومت آئی، یعنی 5 سال تک ان کی حکومت رہی، 2 وزرائے اعظم ان کے آئے۔ تو اگر اس کو بھی نہیں یہ تفتیش کروا سکے تو پھر ارشد شریف بھائی کے لیے تو میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ یونائیٹڈ نیشن سے بھی تفتیش ہوئی۔ اعجاز الحق صاحب، کیا آپ کو خود سے پتہ ہے کہ آپ کے والد کو کس نے قتل کیا تھا؟ دیکھیں، میں تو بہت کوئی بولتا رہا ہوں، تو میں تو لکھ بھی چکا ہوں، مجھ پہ اعتراضات بھی ہوتے رہے ہیں، مجھے مطلب بلایا بھی گیا، مجھے کہا بھی گیا کہ یہ آپ نے کیوں اس قسم کی باتیں کی۔ ڈاکٹر قدیر صاحب نے مجھے بلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی 2 شخصیات کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ بڑی غلط باتیں کرتے ہیں، تو میں نے ان کو 15 سوال لکھ کے دیے تھے، میں کہا ان سوالوں کا مجھے جواب لے دیں، میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہم اپنے ملک اپنا تماشا بنا رہے ہیں نا، مطلب ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ یعنی ہی واز دی ڈارلنگ آف دی اسٹیبلشمنٹ، میں کہوں گا کہ ایٹ ون ٹائم، مطلب ان سے زیادہ قریب نہیں ہے، چاہے سیاچن ہو، چاہے وزیرستان ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، آپ کس کو دیکھتے تھے وہاں پہ؟ سب سے آگے ارشد شریف ہوتے تھے، سب سے زیادہ انہوں نے پروموٹ کیا دفاع پاکستان کو، سب سے زیادہ چیزیں انہوں نے کی، اور ایسی انکوائریز کی یا انویسٹیگیشنز کی کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسی چیزیں جو ہیں نکال سکا۔ لیکن واٹ ہیپن لیٹر آن کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کو ملک چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہیے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آنے والے لوگوں کا یہ ٹاسک ہے کہ جتنے لوگوں کو باہر جانا پڑا ان کو واپس بلا کے اور ان کو تحفظ دیں پاکستان کے اندر. جی یہ ملک کا تماشا بن رہا ہے جب باہر سے لوگ بیٹھ کر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا حکومتوں کے خلاف یا ملک کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا. رائٹ. سو اور پھر جگ ہسائی ہوتی ہے, پھر ہمارے دشمنوں کے چینلز پہ ہماری باتیں چلتی ہیں. جی بہت آپ نے کھل کر باتیں کی ہیں, مسٹ اپریشیٹ دیٹ. جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد اوور ٹو یو جویریہ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کو کرمنل کیسز کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا. ایسا لگتا ہے دبئی اتھارٹیز نے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کیا. ارشد کا ابھی 20 دن کا دبئی کا ویزا باقی تھا. کینیا جا کر دبئی کا ویزا دوبارہ اپلائی کیا لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. 10 اکتوبر 2022 کو دبئی کا ویزا ریجیکٹ کیا گیا. ارشد صاحب نے 3 مرتبہ دبئی کا ویزا اپلائی کیا. آخری مرتبہ ان کا ویزا 21 اکتوبر کو ریجیکٹ کیا گیا اور 24 اکتوبر کو اساسینیشن ہو جاتی ہے ارشد شریف کی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹائم پیریڈ کتنا اہم ہے. جویریہ صدیق, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور obviously آپ فیملی بھی ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے فیملی, ایز اے پرسن جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے, یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ سو موٹو سے کیا مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں اعجاز الحق صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ ارشد عوام کیا, اسٹیبلشمنٹ کیا, فورسز کیا, سب کا ہی لاڈلا رہا ہے اور ارشد کبھی بھی اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ نہیں تھا. نو ڈاؤٹ. کیونکہ ارشد کبھی نظام کا بینیفیشری نہیں رہا. ارشد نے کبھی کوئی کسی سے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا. وہ بہت زیادہ ایماندار بندہ تھا کہ بطور بیوی میں جب کچھ کر رہی ہوتی تھی تو میں بھی ایون ہر چیز کی رسیدیں رکھتی تھی کہ کسی دن یہ نہ ہو کہ میاں صاحب میرے پہ بھی کوئی عدالت کھول دیں کہ جی بیگم صاحبہ رسیدیں دکھاؤ فلاں چیزوں کی. تو وہ اس قدر آنیسٹ بندہ تھا. تو جو اتنا آنیسٹ بندہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ کسی سے بھی سوال کرنے کی جرات کر سکتا ہے, جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو ارشد نے کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی جو اس ریاست کے خلاف ہو یا اس ملک کے خلاف ہو یا کسی بھی ایسوس کے خلاف ہو, لیکن سوال کرنا صحافی کا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر ہم اس ملک میں سوال نہیں کر سکتے یا کچھ لوگوں سے جو ہے کچھ سرٹن چیزیں نہیں پوچھ سکتے تو پھر آپ اس ملک کو جمہوری نہ کہا کریں. پھر آپ اس کے ساتھ سے یہ ہٹا دیں کہ یہ پھر نہ اسلامی نہ ملک ہے نہ یہ جمہوری ملک ہے. دوسری چیز یہ کہ جب صبح سوموٹو ہوا تو مجھے ایک امید پیدا ہوئی کہ انصاف ملے گا. لیکن یہاں کس کو انصاف ملا ہے؟ کیا لیاقت علی خان کو انصاف ملا؟ کیا صدر ضیاء الحق کو انصاف ملا؟ کیا وزیر اعظم جو ہے بھٹو کو انصاف ملا؟ کیا بے نظیر بھٹو کو انصاف ملا؟ یہ اس طرح کی جب میں اپنے ملک کی تاریخ دیکھتی ہوں تو مجھے تو پھر بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. اور اس پہ آج جب FIR کے سلسلے میں پولیس خود مدعی بن گئی, جبکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو ساس ہیں وہ جو ہیں جو ارشد کی والدہ ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوگا, تو پولیس مدعی کیوں بنی جبکہ ہم سب اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اسلام آباد میں ہی ہے؟ اگر ہم جس طرح اگر ان کی بیوہ عدت میں ہیں تو وہ گھر آ کے بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر بلانا بھی چاہیں تو میں وہاں بھی جا سکتی ہوں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری ہیڈ آف دا فیملی ان کی مدر ہیں تو ان کی مدعیت میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا. تو پھر پولیس جو ہے وہ کس کو خوش کر رہی ہے یا وہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے, یا سب نے یہ سوچ لیا کہ انہوں نے اپنے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور ہمیں انصاف نہیں دینا؟ رائٹ کوشچن ہے یہ. بھٹی صاحب یقیناً یہ سوال وہاں پر موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر بات کرنی کی ہے, جو بھی یہ رپورٹ کے اوپر آپ کی رائے ہے, لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں فرق ہے, وہ ایڈمیسیبل یا اس کے اوپر اتنا نہیں ہم تکیہ کر سکتے. تو پوسٹ مارٹم رپورٹ تو پیوٹل ہے آپ کی اس پورے مقدمے کو آگے لے جانے کے لیے. اگر اس پہ ہی شکوک و شبہات ہو جائیں گے تو پھر معاملہ آگے کیسے بڑھے گا بھٹی صاحب؟ دیکھیں فریشہ, ایک تو ابھی اعجاز الحق صاحب بول رہے تھے, ان کے والد محترم ضیاء الحق صاحب اس ملک کے صدر رہے 11 سال. اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں جو ملک کے 11 سال رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے دن سے حکومت کی بد نیتی, جب ہم ایئرپورٹ پہ جانے لگے ہمیں جانے نہیں دیا گیا, من پسند لوگوں کو گھسایا گیا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس سٹوری پہ
میں کوئی اتنا کا کام کر چکا ہوں، لیکن مجھے بتائیں ہسپتال نہیں جانے دیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ 15 دن چھپائی گئی، تشدد میں 1001 جگہ فرانزک ایکسپرٹ لے آئے، میں ثابت کرتا ہوں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک حکومت ہمیں چیٹ کرتی رہی۔ کینیا پولیس نے پہلے دن دیا کہ جی کوئی بچہ اغوا ہو گیا، اسے پھر انہوں نے کہا پیچھے سے فائر کیا، پھر ادھر کیا۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ایک سچ نہیں بولا۔ یار خدا رسول کے واسطے ایک تو سچ بول دیتے۔ آپ نے یہ کہا اس کے مقدمات ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کس نے درج کرایا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ملک اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو زندگی کو خطرہ کس سے تھا۔ ارشد شریف کس کے لیے تلوار تھی؟ ہر ملک کے مافیا جو ملک کو لوٹتا تھا، ارشد شریف کے پاس کیا تھا؟ سچ، حقائق، تحقیق کر کے لوگوں تک سچ پہنچانا۔ ارشد شریف کی شہادت سے کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی مرڈر ہو تو دیکھتے ہیں اس کا بینیفیشری کون ہوگا۔ ارشد شریف کس کے رپورٹنگ کر رہا تھا؟ کون سی رپورٹنگ کر رہا تھا؟ پہلے لوگ ان کو پکڑو، بلاؤ، پوچھو۔ یار آپ اس کا مطلب ہے اس کیس کو نہیں سالو کرنا چاہتے۔ آپ کینیا پہنچ گئے جہاں جس ملک میں وہ رہتا تھا، جس دھرتی نے اسے پیدا کیا، جس مٹی میں وہ جوان ہوا، جس مٹی نے اس کے خلاف پرچے دیے، اس کے ایک ایس ایچ او کو آپ مدعی بنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو جاؤ اس کے پاس جا کے تمہیں بھی وہ مار دے۔ باقی میں اپنی بہن جویریہ کو بھی کہوں گا خدا کے واسطے ادھر مت جائیے گا، ان کی والدہ کو بھی ادب احترام کے دائرے سے۔ اس حکومت سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں جس نے 16 پرچے کرائے۔ آپ کہہ رہی ہیں پرائم منسٹر نے کینیا کے پی ایم سے کیا، انہیں کہ صرف یہ بتا دیں مقدمات کس نے درج کرائے اور کیوں کرائے۔ کیا ارشد شریف خدا نہ خواستہ ملک دشمن تھا؟ کیا کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہا تھا؟ اور کوئی ایک اس کا نقص بتاؤ، میں حلف دیتا ہوں ایک سوال ہے، ایک میرا ایک سادہ سوال ہے زیو جونیئر، کہ مقدمات کسی نے بھی کروائے ہوں لیکن اس حکومت کے دوران ہوئے تو ذمہ داری کس کی بنے گی؟ کسی نے بھی کرایا مقدمے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اور کرا رہا ہے؟ دیکھیں فریحہ میرے ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے، میں سوال اس سے کروں گا۔ ہمارا ایک بھائی ہم سے جدا چھین لیا گیا، آپ نے جگہ تنگ کی، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ مجھے بتایا آپ نے جھوٹے مقدمے کیوں درج کیے۔ آج فیکٹ جس کو میں فیکٹ تو نہیں کہتا، فائنڈنگ کہہ لے جو بھی اس کی ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ غلط مقدمہ درج ہوئے تو پہلے یہ پتا کہ نہیں، میں فیکٹ کہتے نہیں، فیکٹ ہے ہی نہیں اس میں۔ میں کہہ رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ اس کے شہید کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہے، ہم نے مان لیا ٹارگٹ کر کے، کس نے مارا؟ کون مارنا چاہتا تھا؟ ہر کوئی تو بینیفیش ہوگا نا۔ انسان تو ایک جانور کو بچاتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے کہ کسی ناحق انسان کی جان نہ جائے۔ مجھے بتایا کینیا میں ارشد شریف کی کس سے دشمنی تھی؟ کیا وہ کاروبار کرنے گیا تھا؟ کیا ان کی پراپرٹی تھی؟ اس کی تو دشمنی کوئی نہیں تھی۔ ٹھیک بھائی، یہ پتا کرو کہ اس سے خطرہ کس کو تھا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کیس میں سپریم کورٹ سے مجھے 100% امید ہے، لیکن اگر مجھے کہیں نا حکومت پہ آپ توقع رکھو تو ادب احترام کے ساتھ جس نے 16 پرچے کی بات نہیں بتا سکی، جو یہ کہتے ہیں کہ دبئی سے نکلوایا گیا، یہ نہیں بتا رہے کہ کس نے نکلوایا اور کیوں نکلوایا، دبئی رہنے کیوں نہیں دیا گیا، مجھے یہ بتائے۔ اس سوال کا جواب آپ نے پڑھا پوری رپورٹ میں؟ ٹھیک ہے، بڑے اہم سوالات ہیں۔ انہوں نے پھر تحقیق کی، تحقیق کون سی کی ہے؟ ٹھیک ہے ہلالی صاحب، ود یور بیک گراؤنڈ میں بھی آپ اس کا ہمیں بہتر بتا سکیں۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید نے آج سپریم کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ کینیا میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کا کیا رول ہونا چاہیے سر ایسے معاملے میں؟ تحقیقات کا کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے؟ ہم ڈپلومیٹکلی کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ کا ایک صحافی کسی اور ملک میں یا کوئی اہم شخصیت کسی اور ملک میں اسیسینیٹ ہو جائے تو کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ، کوئی طریقہ کار، کیا سسٹم ہوتا ہے؟ دیکھیے کینیا کا جو پولیس ہے وہ تو میتھیکل اچیومنٹ، وہ میتھیکل سٹینڈرڈ کا ایک پولیس ہے نا، اس کو تو پوری دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ اور یہ جو آپ SSU ان کا پتہ نہیں کیا تھا جو آپ اتنا ریورینشلی بول رہی ہیں اس کے بارے میں، they were probably just better marksmen, better murderers.
دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، افریقہ میں رہ چکا ہوں، میں پوسٹنگ رہ چکا ہوں نائجیریا میں 3.5 سال تھا، اس لیے کہ میں نے بڑے گناہ کیے تھے۔ بہرحال میں 3 سال تھا نائجیریا میں، اور آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ان کے پولیس کو 2 دن میں 4 دن میں پینیٹریٹ کر کے سچ بات نکال سکتے ہیں۔ یو آر آسکنگ دا پولیس مین اباؤٹ دیئر اون کولیگس، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2-4 سوال پوچھ کے واپس آ جائیں تو آپ کو سب چیز پتہ چل گیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بھی جب آپ پارٹ آف دا سسٹم ہیں، آپ کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں لوگ سسٹم کو؟ آپ کیسے؟ یو ہیو اے ویسٹڈ انٹرسٹ کہ سسٹم کو ڈیفینڈ کرو۔ آپ نے وہ جو کمیشن تھا ایسٹ پاکستان کا، آپ نے حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں کیا پریشرز نہیں آئے تھے بیچارے پہ اس کو جھوٹ کہنے پہ؟ آخر وہ رپورٹ پہلے تو چھپ گیا انڈیا میں، بعد میں ادھر چھپا ہی نہیں ہے، ادھر وہ انڈیا میں ہی چھپا ہے۔ بھائی فار گاڈ سیک، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سٹینڈرڈز ہیں ہمارے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں یہ جو آپ کا جو میڈیا ہے، ٹیل می کوئی زیادہ سینسیشنل کہانی ہو سکتا ہے اس دنیا میں کسی ملک میں کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف ایکیوزیشنز ہیں کہ اس کے سکسیسر کو وہ اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ایسا کیسے؟ لک ایٹ دیٹ سینسیشنل چارج، اور ایک آدمی آ کے لائرز کے سامنے برٹن میں کہتا ہے، کس میڈیا پہ انکلوڈنگ ٹیلی ویژن کدھر کسی نے اس کے بارے میں بات کی ہے؟ کیا بہرے ہیں کیا؟ رائٹ، پڑھ نہیں سکتے؟ رائٹ۔ سو اعجاز الحق صاحب، یہ تو ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے، سب کی جو آبزرویشنز ہے اس میں تو ہمیں بہت کم روم نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے ہم سمجھیں کہ امید ہوگی۔ آپ نے کہا دعائی کر لیتے ہیں سارے مل کر، لیکن کچھ معاملات سو موٹو سے کچھ نہ کچھ امید تو بندی ہے۔ آپ کے خیال سے کیا مد نظر ہونا چاہیے کورٹ کے؟ دیکھیں، کورٹ کے مد نظر تو بہت سی چیزیں ہیں، اور کورٹ اگر چاہے تو بہت سی چیزیں نکل بھی سکتی ہیں، اور کورٹ ہی چاہے تو اس پہ 1 مین جوڈیشل کمیشن بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری بات سے ہٹ کر دیکھیں، یہ جتنی FIRs کٹیں، کس نے کاٹیں، کیوں کاٹیں، اس کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا۔ یہ عجیب بات ہے کہ حکومت اس سے بالکل بری ذمہ ہو رہی ہے، اور رپورٹیں جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری میں پڑی رہتی ہیں کئی دن، اور ان کو مطلب ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو ہم دیکھیں، اور دے آر ٹرائنگ ٹو شفٹ وہ جو اپنا جو برڈن ہے نا کسی اور کے اوپر کندھوں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ کیا حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ ملک جا کے آپ بھیک مانگنا شروع کر دیں اور پھر لوگوں کی منتیں کریں جی کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہم بڑی محنت کریں گے، ہم بڑا یہ کریں گے؟ حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر، حکومت کا کام ہے کہ جواب دہ ہونا، حکومت کا کام ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم جواب دے کہ اب تک ہم نے کیا ڈھونڈا، کیا تلاش کیا، اور ہمیں کیا ملا، اور واٹ از دا وے فارورڈ۔ یہ سوائے حکومت کے، پرائم منسٹر کے اور ان کی ٹیم کے اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب موجودہ جو 5 رکنی بینچ بنا ہے، چیف جسٹس نے بنایا ہے، اس کو سو موٹو لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ یہ سوال ابھی بند نہیں ہو رہا تھا، یہ سوال روزانہ اٹھ رہا تھا، تو جب تک یہ سوال اٹھتا رہے گا جب تک کہ اس کی سچائی سامنے نہیں آئے گی لوگوں کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ ٹھیک، ہمیں چھپا کے کیا ملنا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، کیا وجوہات ہوئیں، کیوں ان کو جانا پڑا، کیسے یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اور پھر یہ جو سب سے پہلی رپورٹس آئی تھیں تو بالکل جھوٹ کا منبع تھی کہ جی وہ کوئی بچہ غائب ہو گیا، لے کر آ رہے ہیں۔ ارشد شریف کو تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق پوائنٹ بلینک مارا گیا، پیچھے بندوق رکھ کے، ادھر جی سر کے پیچھے۔ جی بالکل۔ تو اتنا اندر گاڑی کے چڑھ کر کس نے مارا ان کو؟ جو آپ اعجاز الحق صاحب نے بڑے بہت زیادہ جو ہے انکشافات کیے، لیکن
فرق ایک تھوڑا سا ضرور آیا پاکستان میں، وہ سوشل میڈیا اویئرنیس کا ہے. اس سوشل میڈیا اویئرنیس کے زمانے میں کس حد تک کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے، یہ ضرور مد نظر ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو بچے نے خط لکھا، سینئر لوگوں نے خط لکھا، اور سپریم کورٹ کا جو اقدام ہے وہ خوش آئند ہے، مگر ایک نظر ضرور کورٹ کے ساتھ مؤدبانہ گزارش ہے اس پہ ضرور ڈالیں کہ وہ بھی کون لوگ تھے جو کہ بار بار خبریں پلانٹ کر رہے تھے. وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی فیملی کینیا میں جا کے شفٹ ہونے لگی تھی، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی وہاں پہ وہ امیگریشن کرنا چاہتے تھے، کوئی یہ کہہ رہا تھا وہاں پہ ان کا کوئی اسمگلنگ کا معاملہ تھا. یہ کہاں سے خبریں آ رہی تھی اور کیوں رپورٹ کی جا رہی تھی، ذرا اس کے سورس کا بھی ضرور اندازہ لگائیں. ہم بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف نے صوبائی اسمبلیز کو اس ماہ تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا. حکومت اس حوالے سے مثبت رد عمل دینے کے بجائے دیکھو انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن رہی. حکومت کو توقع یہ تھی کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ کبھی بھی اپنی حکومت کو گھر نہیں بھیجیں گے، اور یوں یہ جو خان صاحب کا پلان ہے یہ نہیں ہو سکے گا. اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت کا یہ جو خیال تھا وہ بڑی حد تک ٹھیک تھا. عارف حمید بھٹی صاحب، سو پھر اب اسمبلیز کی تحلیل میں پنجاب کی طرف سے نہ ہے تقریباً؟ دیکھیں فریحہ، عمران خان صاحب کو چاہیے 3 دن اکیلے بیٹھے. اگر انہوں نے اتنا بڑا آئینی سٹیپ لے لیا تھا 26 نومبر کو تو پھر اسمبلی تحلیل کرتے. جو 3 ماہ کہہ رہے ہیں نا پروجیکٹ، دنیا کا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو 3 ماہ میں مکمل ہو سکے. کوئی مکمل ہسپتال مکمل ہو سکے، کوئی بہت بڑا روڈ مکمل ہو سکے. ورنہ میں نے پہلے دن کہا تھا عمران خان اور ان کی ٹیم کے خلاف انتقامی کارروائیاں بہت تیز ہوں گی، اور دوبارہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ موجودہ سٹیٹس کو کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ کام ان کے خلاف ہو رہا ہے. آج بھی شہباز گل صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا، سلمان صاحب کے خلاف ہوا، اور بھی تیزی سے ہوں گے، تیزی سے. اور کچھ صحافیوں کو بھی خطرہ ہے. عمران خان صاحب آپ کے ایک ایک لوگوں کو وہ کر کے نقصان پہنچائیں گے. خدا کے لیے اسمبلی تحلیل کر دیں. یہ حکومت صرف اور صرف عمران خان کو طاقت سے راستے سے ہٹانا چاہ رہی ہے، سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہی. بینگ اے جرنلسٹ جو میری رائے ہے میں نے اس کا اظہار کر دیا. اجاز صاحب، آپ مسکرا بھی رہے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا یہ تو جو بھٹی صاحب بتا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پھر جو ایک تبدیلی کا انتظار تھا نومبر میں وہ پھر شاید نہیں آئی. دیکھیں یہ ابھی اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے، اتنی بڑی لانگ مارچ، اس کی کنکلوژن، بہت سی ایکسپیکٹیشن تھی پوری قوم کی کہ اس سے کچھ نہ کچھ نکلے گا. اور پھر لوگوں نے اس کو جب وے کیا کہ لمبا دھرنا دینے کے بجائے اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا نقصان کس کا ہوگا؟ اتنا عمران خان صاحب کا نقصان ہوگا، کیونکہ پنجاب کی حکومت بھی کوئی عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکے گی. ہاں اپنے لیے ڈیلیور کر لیں تو اور بات ہے، میں مطلب کہنا نہیں چاہتا تھا یہ، لیکن اپنے پرسنل کہ بھائی ایک اتنی بڑی پوسٹ کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ تو بڑے اچھی طریقے سے چودھری برادرز کو جانتے ہیں، چودھری پرویز الہی کو، کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیں پولیٹیکلی اگر سوچ رہے ہوں گے تو پھر ان کو ایک ہی بات سوچنی چاہیے کہ جس دن عمران خان کہیں گے اسی دن اسمبلی تحلیل کر دینی چاہیے. اگر ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے بیچ میں تو اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. پولیٹیکلی تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی مطلب کہ اس پولیٹیکل ڈیتھ اگر وہ عمران خان کی پالیسی سے انحراف کر کے اسمبلیوں کو چلاتے رہیں گے تو. رائٹ. ظفر الہی صاحب، کیا کرنا چاہیے چودھری پرویز الہی کو اور کیا کریں گے آپ کی نظر میں؟ فون کرو نا. جی ظفر الہی صاحب. آئی تھنک ظفر الہی صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. وی کین ٹرائی. سو معزز ان کے ساتھ بھٹی صاحب آپ کوئکلی بتا دیں، جو آج آپ نے ٹویٹ کی ہے رقیبوں کو قاصد بناتے نہیں، یہ کس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ یہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ سمجھ گئے ہیں. آپ مجھے ارشد کے پاس جلدی بھیجنا چاہ رہی ہیں. میں نے بتایا ارشد کے کیس پہ میں نے بہت کام کیا، اور عمران خان کو اپنے ارد گرد سوچنا چاہیے. ان کے سے جو ملنے جاتا ہے نا اس نے کوئی بٹن بھی لگایا ہوتا ہے. اور آج کل بڑی لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. لیکن عمران خان نے اسمبلی تحلیل نہ کی تو میرے خیال میں حکومت طاقت سے بہت برا کرنے والی ہے، جتنا کر سکتی ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سب کے لیے نا، وہ تو رب العالمین ہے.
ڈیلے کرنا عمران خان صاحب کے لیے نقصان دہ ہے. اوکے ہلائی صاحب, آئی ہوپ یو کین ہیئر می. کیا کرنا چاہیے چودھری پرویز الہی کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسمبلیز توڑ دیں گے؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ ذرا کنفیوژن کا شکار ہے. دیکھیے میرے خیال میں کہ عمران خان لیفٹ ٹو ہم سیلف تو اب تک توڑ دیتا, مگر جو اور ان کے ایڈوائزرز ادھر ہیں وہ نہیں توڑنا چاہتے. مگر فرینکلی انیشلی میں نے سوچا تھا کہ جتنا جلدی کریں ان کے لیے بہتر ہے, مگر فرینکلی اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہولڈ کرے اٹ میکس نو ڈفرنس. تو اگر وہ بلیو کرتے ہیں اٹ میکس نو ڈفرنس تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ دیکھیے نہ ان کو امیڈیٹ الیکشنز ملنے والے ہیں, نہ نیا الیکشن کمشنر ملنے والا ہے, نہ ان کو کوئی خاص ثبوت ملنے والی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سڈنلی 75 سال کے بعد اے پولیٹیکل بن گئی ہے. تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیل می واٹ کین ہی ڈو؟ کیا وہ ریزائن کریں, وڈرا کریں, دھرنا کریں, ڈیزالو کریں, کیا کریں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس عوام پہ ہے. اگر عوام نہیں چاہتی اور سمجھتی ہے کہ 6-9 مہینے میں وہ عمران خان کو بھول جائیں گے اور ان کا جو بھی تھے ٹھیک ہے, ٹھیک. واٹ کین یو ڈو؟ وہ کہتے ہیں نا, دا پیپل گیٹ دا گورنمنٹ دے ڈیزرو. ویری انٹرسٹنگ. چلیے اس کے اوپر پھر ہم کس دن ڈیٹیلڈ ڈیبیٹ رکھیں گے. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.